आखिरी आसमान का दरख्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस वसी और अरीज कायनात का आखिरी किनारा कहाँ है? इंसान ने जमीन से सफर शुरू किया, चांद पर कदम रखा, मरीख तक जा पहुंचा और आज हमारी दूरबीनें अरबों नूरी साल दूर मौजूद कहकशाओं और ब्लैक होल्स को तलाश कर रही हैं। लेकिन साइंसदान आज भी एक सवाल का जवाब ढूंढने में नाकाम है कि कायनात की आखिरी सरहद कहाँ है। वो मुकाम कहाँ है जहाँ मादा, वक्त और स्पेस सब खत्म हो जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहाँ जदीद तरीन साइंस की सोच खत्म होती है, वहाँ से मेरे और आपके नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू होता है। आज से 1400 साल पहले सफ़र मेराज की इस मुक़द्दस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के उस आखिरी सिरे को ना सिर्फ देखा बल्कि वहाँ कदम भी रखा। कायनात की वो आखिरी सरहद जहाँ एक अजीमुशान और मावराए अक्ल दरख्त मौजूद है, जिसके आगे कायनात का कोई जर्रा, कोई मखलूक और यहाँ तक के कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता। एक ऐसा दरख्त जिसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े हैं, जिसके फल मटकों की मानिद हैं और जिसकी जड़ों से जन्नत की वो अब्दी नहरें निकलती हैं जो इंसान के तसव्वुर से भी बाहर हैं। एक ऐसा मुकाम जहां मखलूक़ात का इल्म आकर रुक जाता है, जहां तकदीर लिखने वाले कलमों की सरसराहट सुनाई देती है और जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इलाही तजल्लियात का ऐसा नज़ूल होता है कि इस दरख्त का हुस्न बयान करना दुनिया के किसी इंसान के बस में नहीं। ये कायनात का वो आखिरी स्टेशन है जिसे इस्लाम की इस्तिलाह में सिदरतुल मुंतहा यानी आखिरी आसमान का दरख्त कहा जाता है। इस दरख्त के पास पहुंचकर कायनात का सबसे ताकतवर फरिश्ता रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी रुक जाते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं यहाँ से 1 इंच भी आगे बढ़ा तो अल्लाह की तजल्लियात के नूर से जल कर राख हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। जरा तसव्वुर कीजिए उस मंजर का जहां फरिश्तों के सरदार की हद खत्म हो जाती है, वहां से इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अकेला और नूरानी सफर शुरू होता है जिसकी बुलंदी का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तो आइए इस दरख्त की ओट में छुपे एक ऐसे सफर का आगाज करते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपके ईमान को एक नई जिंदगी देगा। एक ऐसा सफर जहां हम अहादीस मुबारका और कुरान मजीद की रोशनी में जानेंगे कि सिदरतुल मुंतहा की जाहिरी शक्ल कैसी है। इस दरख्त पर उतरने वाले वो सोने के पतंगे और मावराए अकल रंग कौन से हैं जिन्हें देखकर अक्लें दंग रह गईं। बल्कि हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इस दरख्त की जड़ से निकलने वाली 4 नहरें कौन सी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक हमारी जमीन से भी है, और दरख्त के ऐन पड़ोस में वाक़या जन्नतुल मावा और फरिश्तों के सबसे बड़े किबले यानी बैतुल मामूर के पीछे कौन से इलाही राज छुपे हैं। दोस्तों, इन्हीं तमाम इसरार के पर्दे चाक करने और इस लाजवाल सफर की असल गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस कायनाती नक्शे को समझना होगा जो हमारे दीन ने हमें दिखाया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम जिस जमीन पर रहते हैं इसके ऊपर पहला आसमान है और ऐसे एक के बाद एक कुल 7 आसमान मौजूद हैं। हर आसमान अपने नीचे वाले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि उसकी वुसअत का अंदाजा लगाना इंसानी अक्ल के बस में नहीं। जब इन तमाम आसमानों को पार करके 7वें आसमान की आखिरी सरहद आती है तो वहां कायनात का तमाम मादी सफर खत्म हो जाता है। अरबी जुबान में इस खास मकाम को सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। अगर हम इस नाम के सीधे और आसान माने समझें तो सिदरा का मतलब होता है बेरी का दरख्त और मुंतहा का मतलब है आखिरी हद या इंतहाई सिरा, यानी वो आखिरी बेरी का दरख्त है जो इस पूरी कायनात के बिल्कुल आखिरी किनारे पर वाक़या है। इस दरख्त को आखिरी हद कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़मीन से जितने भी नेक आमाल, दुआएं और अरवाह ऊपर की तरफ जाती हैं वो सब इसी मुकाम पर पहुंचकर रुक जाती हैं और फिर वहां से फरिश्तों के जरिए आगे पहुंचाई जाती हैं। इसी तरह ऊपर की दुनिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो भी अहकामात
فیصلے اور وحی نیچے کی طرف نازل ہوتی ہے وہ بھی پہلے اسی درخت پر اتاری جاتی ہے اور پھر فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے۔ گویا یہ درخت پوری کائنات کا وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں مخلوق کے علم، عمل اور رسائی کی آخری حد ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک ایسا حیرت انگیز راز چھپا ہے جو ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے کہ آخری کائنات کی اس آخری سرحد پر کسی اور چیز کی بجائے ایک ہی درخت کو کیوں رکھا گیا، اور اس درخت کی بناوٹ اور شکل و صورت کیسی ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ کے سچے اور مستند حوالوں کی روشنی میں اس عظیم الشان درخت کے ظاہری حسن کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ معزز دوستو، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران اس آخری سرحد پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سدرۃ المنتہا یعنی بیری کے درخت کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا۔ احادیث مبارکہ میں اس درخت کی جو شکل و صورت اور عظمت بیان کی گئی ہے اسے سن کر انسان پر ایک عجیب سحر طاری ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق اس آسمانی درخت کے پتے اتنے بڑے اور چوڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں۔ ذرا اپنے ذہن میں تصور کیجئے کہ جس درخت کا ایک پتا ہاتھی کے کان جتنا بڑا ہو، وہ درخت خود کتنا عظیم الشان اور کتنا پھیلا ہوا ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس درخت پر لگنے والے پھل اتنے بڑے اور گول ہیں جیسے ہمارے ہاں مٹی کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں۔ لیکن حیرت کا اصل سفر تو تب شروع ہوتا ہے جب اس درخت پر اللہ رب العزت کی خاص تجلیات اور انوار کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النجم کی 16ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب چھا رہا تھا اس سدرہ پر وہ جو چھا رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ کے حکم سے اس درخت کو چھپانے والی چیزوں نے چھپا لیا تو اس کا روپ ہی بدل گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سونے کے بنے ہوئے چمکدار پتنگے اور نورانی پروانے اس درخت پر ہر طرف آ کر بیٹھ گئے اور اس پر ایسے ایسے خوبصورت اور نایاب رنگ ظاہر ہوئے کہ دنیا کی کوئی زبان ان رنگوں کا نام نہ لے سکی اور نہ ہی کوئی انسان اس حسن کی تعریف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس بے مثال درخت کی ایک اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑ سے 4 ایسی نہریں نکلتی ہیں جو دودھ اور شہد کی طرح صاف اور لذیذ ہیں۔ ان میں سے 2 نہریں تو اندر ہی اندر جنت کی طرف چلی جاتی ہیں جنہیں پوشیدہ نہریں کہا جاتا ہے، اور 2 نہریں باہر کی طرف نکلتی ہیں جنہیں ظاہری نہریں کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہری نہریں ہماری دنیا میں دریائے نیل اور دریائے فرات کی صورت میں بہتی ہیں، یعنی اس آخری آسمانی درخت کا ایک روحانی تعلق ہماری اس زمین کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اسی بیری کے درخت کے سائے تلے کائنات کی تاریخ کا وہ یادگار ترین واقعہ رونما ہوا جس نے زمین اور آسمان کے سارے فاصلے مٹا دیے۔ جب آپ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو وہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم مبارک رک گئے۔ انہوں نے انتہائی ادب کے ساتھ آگے بڑھنے سے معذرت کر لی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری آخری سرحد ہے، اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ رب العزت کی تجلیات کا نور میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ذرا دل کی گہرائی سے اس منظر کا تصور کیجئے جہاں کائنات کی سب سے طاقتور نوری مخلوق یعنی روح الامین کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکیلا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس چھوڑ کر اکیلے روانہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں اس مقام پر پہنچے جہاں قربت کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ میں 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اسی انتہائی مقدس اور نورانی ملاپ کے وقت خالق کائنات اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ تاریخ کا سب سے بڑا سچ اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ چونکہ وہاں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
انتہائی عاجزی اور محبت کے ساتھ التحیات پڑھی کہ تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت نذرانہ سن کر پروردگار عالم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا جہاں خود کائنات کا مالک اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم مقام پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سلام کے جواب میں عرض کیا، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ جب آسمانوں پر موجود فرشتوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان محبت اور قربت سے بھری یہ گفتگو سنی تو وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے یک زباں ہو کر گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ معزز دوستو، یہ عظیم واقعہ ہے جو ہم ہر نماز میں التحیات کی صورت میں دہراتے ہیں تاکہ ہمارے دل ہر نماز میں معراج کے اس پاکیزہ منظر سے جڑ جائے۔ اسی ملاقات اور گفتگو کے دوران اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے واسطے سے امت مسلمہ کو 3 عظیم الشان ایسے تحائف عطا کیے جو انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا تحفہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے بار بار اللہ سے درخواست کی، یہاں تک کہ وہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ پروردگار نے وعدہ فرمایا کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ یہ 5 نمازیں ادا کرے گا اسے 50 نمازوں کا ہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ دوسرا بڑا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کے نیچے موجود خاص خزانے سے ملا ہوا تحفہ قرار دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے یہ آیات پڑھ لیتا ہے وہ ہر آفت اور شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا اور سب سے زیادہ ایمان افروز تحفہ یہ مزدہ سنایا گیا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی انسان اس دنیا سے شرک سے بچ کر جائے گا، یعنی جس نے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ یہ وہ 3 تحائف اور التحیات کا واقعہ ہے جو سدرۃ المنتہا کی سرحدوں کو پار کرنے کے بعد اس کائناتی سفر کا اصل حاصل بن گیا۔ معزز دوستو، ان عظیم الشان تحائف اور رب کائنات سے گفتگو کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا کے مقام پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائناتی سرحد کے ارد گرد موجود دیگر الہی نشانیاں دکھائی گئیں۔ قرآن مجید کی سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری درخت کے پڑوس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسی درخت کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ جنت الماوا وہ خاص اور ابدی مقام ہے جہاں متقین، پرہیزگار اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کی ارواح قیام کرتی ہیں۔ یعنی کائنات کی آخری حد پر موجود اس درخت کا ایک سرا جنت کے ان حسین اور دائمی باغوں سے جا ملتا ہے جن کی نعمتوں اور خوبصورتی کا انداز دنیا کا کوئی انسان اپنی عقل سے نہیں لگا سکتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسی مقام کی قربت میں 7ویں آسمان پر فرشتوں کا وہ مقدس کعبہ بھی موجود ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کعبے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ زمین پر موجود ہمارے خانہ کعبہ کے عین بالکل اوپر، بالکل سیدھ میں واقع ہے۔ اگر وہاں سے کوئی چیز نیچے گرائی جائے تو وہ سیدھی مکۃ المکرمہ کے خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرے۔ بیت المعمور فرشتوں کی عبادت گاہ ہے جہاں روزانہ 70,000 نئے فرشتے طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر کے نکل جاتا ہے
کائنات کے ختم ہونے تک دوبارہ کبھی اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق یعنی فرشتوں کی تعداد کس قدر زیادہ ہے، اور یہ سارا نظام اسی آخری آسمان کے درخت کے ارد گرد کس باوقار طریقے سے چل رہا ہے۔ ان تمام نورانی مقامات کو دیکھ کر اور کائنات کی اس آخری سرحد پر اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کر کے انسان پر یہ سچائی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری اس دنیا کی اور انسانی علم کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ انسان آج جدید ترین سائنس اور دوربینوں کے ذریعے کائنات کے کناروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، بلیک ہولز اور نئی کہکشاؤں پر تحقیق کر رہا ہے، لیکن ہمارے رب نے 1400 سال پہلے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ کائنات کی آخری سرحد کہاں ہے اور وہاں کیا کچھ موجود ہے۔ سدرۃ المنتہا کا یہ پورا واقعہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے کہ کائنات کی سب سے طاقتور اور بڑی مخلوق بھی اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہے، تو پھر ہم کس بات پر غرور کرتے ہیں؟ یہ عظیم الشان منظر ہمیں اپنے رب کی کبریائی کی یاد دلاتا ہے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے اس نور سے بھر دیتا ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت دیتا ہے۔ دوستو، سدرۃ المنتہا کے بارے میں مستند احادیث اور مفسرین کے اقوال کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی جڑوں اور پھیلاؤ کے حوالے سے ایک انتہائی حیرت انگیز کائناتی حقیقت سامنے آتی ہے۔ علماء کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس عظیم الشان بیری کے درخت کی اصل جڑیں چھٹے آسمان میں گڑھی ہوئی ہیں، جبکہ اس کا تنا اور اس کی بڑی بڑی شاخیں 7ویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ بلندی اور وسعت کا یہ عالم ہے کہ یہ درخت 7ویں آسمان کو بھی پار کر کے عرش الہی کے بالکل نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کائناتی برزخ یعنی پردہ ہے جو نچلی دنیا کے احکامات اور اوپر کی دنیا کے فیصلوں کے درمیان ایک حد کی مانند قائم کرتا ہے۔ اسی بنا پر اسے المنتہا یعنی انتہا کی جگہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد مخلوقات کے علم کی پرواز یکدم ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم، دانشور یا کسی مقرب فرشتے کا ذاتی علم اس درخت کی سرحد کو عبور نہیں کر سکتا، اور اس سے آگے جو کچھ بھی ہے اس کا پورا سچ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ جب ہم احادیث کی روشنی میں اس درخت کی کائناتی حیثیت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چمک دمک اور حسن صرف سونے کی پتنگوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس فرشتوں کی ایک ایسی کثیر تعداد ہر وقت موجود رہتی ہے جن کا کام اللہ کی تسبیح و تمجید بیان کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس اس قدر فرشتے موجود تھے کہ ان کی گنتی اور کثرت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ فرشتے وہاں پروردگار کے حضور عاجزی کے ساتھ صفیں باندھے کھڑے ہیں اور زمین سے اوپر جانے والی نیک ارواح اور نامہ اعمال کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ درخت کائنات کا سب سے بڑا نورانی مرکز ہے جہاں ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ سدرۃ المنتہا کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف سفر معراج کی ایک رات سے نہیں تھا، بلکہ ہر انسان کی موت کے بعد اس کی روح کے سفر کا تعلق بھی اسی مقام سے جڑا ہوا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب کسی مومن بندے کی روح اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور فرشتے اسے لے کر آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں تو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ روح سفر کرتی ہوئی سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اس کے نیک اعمال کا مستقل ریکارڈ رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب دنیا میں کسی نئے انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی الہی حکم جاری ہوتا ہے تو وہ پہلے عرش سے سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے زمین کی طرف نازل ہوتا ہے۔ گویا یہ وہ نظام قدرت کا مینیجنگ ڈیسک ہے جہاں پوری کائنات کا انتظام چلانے کے لیے احکامات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس بات پر گہری روشنی ڈالی ہے کہ کائنات کی اس آخری سرحد پر کسی مادی دیوار، کسی بلیک ہول یا کسی چٹان کی بجائے ایک بیری کے درخت کو ہی کیوں علامت بنایا گیا۔ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ بیری کے درخت میں 3 ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں
جو انسانی زندگی اور ایمان کی مکمل عکاسی کرتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا سایہ بہت گھنا اور دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل لذیذ اور مٹھاس سے بھرپور ہوتا ہے، اور تیسری خصوصیت اس کی بھینی بھینی خوشبو ہے۔ یہ تینوں چیزیں دراصل ایمان کامل کی نشانیاں ہیں۔ بیری کا گھنا سایہ انسان کے نیک اعمال کی مانند ہے جو اسے آخرت کی تپش سے بچائے گا۔ اس کا میٹھا پھل انسان کی پاکیزہ نیت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی خوشبو انسان کی زبان سے نکلنے والے اچھے اور پاک کلمات کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری سرحد پر اس درخت کو رکھ کر تمام مخلوقات کو یہ پیغام دیا ہے کہ کائنات کا اصل حاصل اور خوبصورتی ایمان اور اعمال صالحہ میں پوشیدہ ہے۔ معزز دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سدرۃ المنتہا پر رونما ہونے والی ماورائے عقل تبدیلیاں اور اس کے رنگوں کی پوشیدہ حقیقت مفسرین اور محدثین کے نزدیک علم کا ایک ایسا سمندر ہے جو انسانی عقل کی پرواز سے بہت بلند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے جب اس درخت کو چھپانے والی چیزوں نے چھپا لیا تو اس کا روپ بدل گیا، تو اس پوشیدہ حقیقت کی گہرائی پر روشنی ڈالتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جلیل القدر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ رب العزت کا وہ خاص جلال، نور اور تجلی ہے جو براہ راست عرش الہی سے اس درخت پر منعکس ہو رہی تھی۔ یہ تجلی کوئی مادی روشنی نہیں تھی، بلکہ یہ خالق کائنات کے انوارات کا وہ براہ راست ظہور تھا جس کی تاب لانا کسی بھی عام مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ اس وقت سدرۃ المنتہا کی ہر شاخ، ہر پتا اور ہر پھل اللہ کے نور سے اس طرح منور ہو چکا تھا کہ اس کی چمک کے سامنے ساتوں آسمان کی روشنیاں ماند پڑ گئیں۔ احادیث مبارکہ میں جن رنگوں کا تذکرہ آیا ہے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دنیا کی کوئی زبان ان رنگوں کا نام نہیں لے سکتی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رنگ اس مادی دنیا کے رنگوں جیسے نہیں تھے۔ ہماری اس دنیا میں انسان صرف ان رنگوں کو دیکھ سکتا ہے جو سورج کی روشنی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، لیکن ساتویں آسمان کی اس آخری سرحد پر جو رنگ نمودار ہو رہے تھے وہ نور الہی کے مختلف صفات کے رنگ تھے۔ بعض روایات میں اشارتاً بتایا گیا ہے کہ وہاں ایسے ایسے سبز، سرخ، زرد اور سنہرے رنگوں کا ظہور تھا جن کی چمک اور گہرائی کا تصور بھی دنیا کی کسی مادی آنکھ نے آج تک نہیں کیا۔ وہ رنگ مسلسل بدل رہے تھے، جیسے سمندر کی لہریں اپنا رنگ بدلتی ہیں، اور ہر بدلتے رنگ کے ساتھ اس درخت سے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کی ایسی پاکیزہ آوازیں نکل رہی تھیں جو روح کو وجد میں لے آنے والی تھیں۔ اس درخت پر سونے کے پتنگوں اور پروانوں کے بیٹھنے کا جو ذکر مستند روایات میں ملتا ہے، اس کی حقیقت بے انتہائی ایمان افروز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سونے کے پتنگے دراصل اللہ تعالیٰ کے وہ خاص اور معصوم فرشتے تھے جنہوں نے سنہرے اور چمکدار نور کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں اس درخت کی شاخوں اور پتوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے کہ پورا درخت سونے کی اس عظیم الشان پہاڑی کی طرح چمکنے لگا۔ یہ پروانے اور پتنگے اس درخت کے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم تجلی کے سامنے سجدہ ریز ہونے اور اپنے رب کی پاکی بیان کرنے کے لیے وہاں پروانوں کی طرح نثار ہو رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان کے دل میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کی نورانی مخلوق اس کے جلال کے سامنے اس طرح دیوانہ وار جھک جاتی ہے تو پھر انسان کو کتنا زیادہ اپنے رب کا شکر گزار اور عاجز ہونا چاہیے۔ اسی مقام پر ایک اور گہرا راز یہ بھی سامنے آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر اس قدر انوارات و تجلیات کے نزول کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں پر کیا کیفیت طاری تھی۔ قرآن مجید کی سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے، نہ تو آپ کی آنکھ چندھیائی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی۔ یہ ایک بہت بڑا کائناتی معجزہ ہے کہ جہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا نوری وجود بھی تجلیات کے خوف سے رک گیا اور آگے بڑھنے کی تاب نہ لا سکا، وہاں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے کائناتی حسن اور الہی جلال کو نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اور نگاہ میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک اور نگاہ کو وہ بے مثال طاقت اور استقامت عطا فرمائی تھی جو کائنات میں کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئی۔ معزز دوستو، کائنات کی آخری سرحد اور اس کی عظیم الشان درخت سدرۃ المنتہا کا یہ پورا احوال محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی وہ معراج ہے جو ہمیں اپنے رب کی لامتناہی طاقت اور کبریائی کا یقین دلاتی ہے۔ یہ مقدس مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان دنیا میں چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کہکشاؤں اور ستاروں کو تسخیر کر لے، اس کا علم اللہ رب العزت کے بے پناہ نظام کے سامنے ایک معمولی ذرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ سدرۃ المنتہا پر مخلوقات کے علم کی حد ختم ہو جانا دراصل انسان کو عاجزی کا سبق دیتا ہے کہ وہ اپنے دل سے ہر قسم کے غرور تکبر کو نکال کر اپنے سچے مالک کے حضور سر تسلیم خم کرے، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی اور نوری مخلوقات بھی اسی آخری حد پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ سفر معراج کے اس سب سے بلند مقام پر ملنے والے تحائف، بالخصوص نماز، ہمارے لیے اپنے رب سے رابطہ قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو پار کر کے بارگاہ الہی میں قربت کا وہ خاص شرف پایا، اسی طرح ایک مومن جب سچے دل اور اخلاص کے ساتھ نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی معراج کا تجربہ کرتا ہے اور اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ دلی خواہش اور کوشش ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت، اس کی خشیت اور اپنے دین پر فخر کا جذبہ مزید بیدار ہوا ہوگا اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز کاوش پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسلام ایسے ہی پوشیدہ اسرار اور مستند حقائق دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں، تو اس پیغام کو آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اس کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے نام اور خوبصورت ملک کا یا شہر کا نام لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ پوری دنیا میں ہماری اس اسلامی ویڈیو کو کہاں کہاں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کا ایک لائک یوٹیوب کے نظام کو یہ سمجھاتا کہ یہ ایک بامقصد اور حق پر مبنی ویڈیو ہے، اور یوں یہ پیغام دنیا کے لاکھوں دوسرے مسلمانوں تک پہنچنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے، اس کے راستے پر چلنے اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔